तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम पुराने अहदनामे में से आमूस की किताब पर हैं, जो अंबिया अस्कर की लिखी किताबों में से एक है। हम 9वें बाब पर हैं, जो इस किताब का आखिरी बाब है। मैं बताना चाहूँगा कि आमूस जनूबी सल्तनत का नबी था, जो यहूदा की सल्तनत है, लेकिन खुदावन ने उसे शुमाली सल्तनत में अदालत का पैगाम देकर भेजा, जिसका नाम इसराइल है। और मजीद बताता चलूं कि ये यूसुफ, इफ्राहिम और सामरिया भी कहलाता है। सो उसने इस सल्तनत पर अदालत की नबूवत की, जिसकी वजह उसकी शरारत और तायब होकर खुदाउन के पास ना लौटना था। आज हम आखिरी बाब का मुताला करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस किताब के इख्तिताम से पहले जितनी बातें हमने इस किताब में पढ़ी, उन्हें ज़ाती तौर पर अपने लिए लें। हम सिर्फ तारीख का मुताला नहीं कर रहे या उस कौम के गुनाहों के हवाले से नहीं पढ़ रहे जिस पर खुदावंद ने अदालत की, बल्कि हम उनके वसीले से हदायत पा रहे हैं। जो कुछ उस कौम में था, हम में भी है। हम आसानी से ठोकर खाते और कमजोरियों का शिकार होते हैं, और उनके दिल भी हमारी ही तरह इंसानी थे। इसलिए जो कुछ उनके साथ हुआ, इससे हमें हदायत पानी चाहिए, तो ऐसा न हो कि हम भी कदीम लोगों के ऐसे गुनाहों में पड़ें। हमें खुदा के मामलात के एतबार से खुद को पाक रखना है। हमें खुदा के हकूक का एहतराम करना है। हमें खुद को हर रोज साहूल के मुताबिक जांचना और परखना है। जो खुदा का कलाम है, हमें अपने चाल चलन, किरदार, तालीम पर नजर रखनी है। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुश आमदेद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, आमूस की नबूवत के 9वें बाब को कोई उन्वान दीजिए, जो कि आखिरी बाब है। इस नबूवत में, इस आखिरी बाब में हम 5वीं रोया को देखेंगे, और मैं अपने प्यारे नाजरीन को याद दिलाना चाहूंगा कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रोया दूसरे बाब में मौजूद है। पहली रोया टिड्डियों की और दूसरी रोया आग की रोया है। तीसरी सियाहोल की रोया है। चौथी रोया ताबिस्तानी मेवों की रोया है, और 5वीं रोया के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। आमोस की किताब के आखिरी बाब में आमोस 1000 साला बादशाहत का हैरत अंगेज और शानदार तारुफ पेश करता है, जबकि खुदावंद सल्तनत करेगा, जबकि सब चीजों की बहाली का वक्त होगा, यानी ताजगी के दिन होंगे, मखलूकात की आजादी का दिन। सो इस बाब में अदालत की बात है, लेकिन हम इसी बाब में मसीह की 1000 साला बादशाही में आखिरी बहाली के सही, मुतालिक भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अभी मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। जी जरूर। मैंने खुदावंद के मज़बा के पास खड़े देखा, और उसने फरमाया, सतूनों के सर पर मारता के आस्ताने हिल जाएं, और उन सब के सरों पर उनको पारा पारा कर दे, और उनके बकिया को मैं तलवार से कत्ल करूंगा। उनमें से एक भी भाग ना सकेगा, उनमें से एक भी बच ना निकलेगा। अगर वो पाताल में घुस जाएं, तो मेरा हाथ वहां उनको खींच निकालेगा, और अगर आसमान पर चढ़ जाएं, तो मैं वहां से उनको उतार लाऊंगा। अगर वो कोहे किरमिल की चोटी पर जा छुपे, तो मैं उनको वहां से ढूंढ निकालूंगा। और अगर समुंदर की तह में मेरी नज़र से गायब हो जाएं, तो मैं वहां सांप को हुक्म करूंगा, और वो उनको काटेगा। और अगर दुश्मन उनको असीर करके ले जाएं, तो वहां तलवार को हुक्म करूंगा, और वो उनको कत्ल करेगी। और मैं उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि बुराई के लिए उन पर निगाह रखूंगा। वाज़े तौर पर खुदा उनकी अदालत के साथ इस कौम का पीछा कर रहा है। वो खुद को उसकी नज़रों से कहीं छुपा ना सकेंगे। हमें इन आयात के मुतालिक बताएं। जी, क्योंकि बहुत सालों से खुदा ने इस शरीर कौम की बेहद सब्र से बर्दाश्त की है, लेकिन बिलाखिर अदालत का वक्त आता है। इसलिए आमूस खामोश ना रहा, वो बोलता रहा। पहले 2 मरतबा उसने 7वें बाब में इल्तमास की, लेकिन बादजा वो इल्तमास ना कर सका। बादजा हतमी बात हुई, यानी अदालत हुई, और जब अदालत होती है तो खौफनाक होती है, क्योंकि खुदा बेहद साबिर है। लेकिन जब उसकी अदालत आती है तो जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। इन वाकयात के होने के तकरीबन 150 साल पहले खुदा ने यहूदा से एक मर्दे खुदा को भेजा। पहले सलातीन के 13वें बाब के मुताबिक उस मज़बा पर जो शरीर बादशाह यरूबाम बिन नबात ने तमीर किया था, जिसने इसराइल से गुनाह करवाया,
اور اس مرد خدا نے شریر بادشاہ تک خدا کا کلام نہیں آپ پہنچایا۔ کی مراد اس مذبح سے جو بیتیل میں جی، ہے؟ بیتیل میں جی، خدا ان کا مذبح نہیں جو مذبح بیتیل سامریا نہیں، میں ہے۔ یہاں وہ اسرائیل کے مذبح جی کے متعلق بات نہیں کر رہا، صحیح، بلکہ بیتیل کے مذبح کے متعلق جو جو کہ شمالی سلطنت میں یروشلم تھا۔ میں واقع تھا۔ اور پھر خدا نے خوفناک عدالت کا ارادہ کیا، سو جب اس نے مرد خدا کو یہودا میں بھیجا، اس نے یروبام یا لوگوں تک خدا کا کلام نہیں پہنچایا، بلکہ مذبح تک۔ بلکہ مذبح تک۔ ایک بت کا مذبح تم سے بہتر ہے، حالانکہ وہ شرارت کا مذبح ہے جہاں بتوں کی قربانی کی جاتی ہے، لیکن تم اس سے زیادہ شریر ہو، کیونکہ تم برائے نام خدا کے لوگ ہو، جبکہ عبادت بتوں کی کرتے ہو، اور اسی لیے یہ سنجیدہ بات ہے کہ ستونوں کے سر پر مار، تاکہ آستانے ہل جائیں اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے۔ ایک ایسی بڑی عدالت ہے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد کی آیات ہیں، سو بھاگنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ آپ خدا کے قہر سے ہرگز بھاگ نہیں سکتے۔ اور میں کہوں گا کہ مستقبل میں ویسا ہی ہوگا جیسا مکاشفہ کے 6 باب میں لکھا ہے۔ صحیح، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کی غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کرمل کی چوٹی کے اندر، جس کے بارے میں 3 آیت میں لکھا ہے، 1000 غاریں ہیں، لیکن کیا وہ خود کو ان غاروں میں چھپا سکیں گے؟ کرمل کی چوٹی پر ہرگز نہیں۔ تو اگر کوئی آسمان پر چڑھ جائے تو چاہے وہ آسمان پر بھی چڑھ جائیں، میں انہیں اتار لاؤں گا۔ اگر وہ پتال میں جا اتریں، میں انہیں ڈھونڈ لوں گا۔ اس سے مجھے زبور 139 یاد آتا ہے، لیکن یقیناً ہم فرق کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں ایماندار ہمیشہ خدا کی نگاہ کے اندر ہیں، جبکہ یہاں شریر کے پاس بھاگنے کی صحیح۔ کوئی راہ نہیں، پھر چاہے وہ خدا کے قہر سے بھاگنے کی کتنی بھی کوشش کرے۔ ان آیات کا اختتام 4 آیت سے ہوتا ہے کہ میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا۔ حالانکہ بھائی یوسف، جبکہ شروعات میں اس نے ان سے ایک اچھے ملک کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک جس میں دودھ اور شہد صحیح۔ بہتا ہے، اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہی ہے، جس کا حاصل بھلائی اور رحمت ہے، پر وہ فرما بردار نہ رہے۔ انہوں نے خود کو عدالت کے لائق ٹھہرایا، اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا۔ 4 آیت میں لکھا ہے، اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں، گویا ان کی زندگیوں کی بقا کی خاطر انہوں نے اسیری کو منظور کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ سو انہوں نے اسیر ہونا منظور کیا تاکہ وہ مرے نہ، لیکن وہ اسیر ہوئے اور مارے گئے۔ خدا کا قہر کیسا بڑا ہے جب وہ قہر انگیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 5ویں آیت یعنی خدا کی خداوند رب الافواج ہونے کی صفات کا عدالت سے کیا تعلق ہے؟ خداوند رب الافواج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداز ہو جائے اور اس کی سب معموری ماتم کر دے۔ خداوند رب الافواج اور عدالت کے عمل کے درمیان کیا تعلق ہے؟ وہ کہنا چاہتا ہے کہ عدالت کرنے والا کوئی عام شخص نہیں، وہ سوچتا ہے کہ اس کے لشکروں کا کیا کوئی شمار ہے، جو ہزاروں سال اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ خداوند رب الفاج لشکروں کا خداوند، فرشتوں کا خداوند اور قادر مطلق، جو کل اختیار کا مالک ہے، جو انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ کو ہوشیار رہنا ہے، جیسا کہ پولس رسول کہتا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں 5ویں آیت سے آگے چند آیات پڑھنا چاہوں گا۔ ضرور۔ خداوند رب الافواج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداز ہو جائے اور اس کی سب معموری ماتم کرے۔ وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور رود مصر کی طرح پھر سکڑ جائے۔ ان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے، اسی نے زمین پر اپنے گنبد کی بنیاد رکھی۔ وہ سمندر کے پانی کو بلا کر روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے، اسی کا نام خداوند ہے۔ یہ الفاظ خدا کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ اس کے کام کیسے محیب ہے۔ آپ ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں؟ ان خداؤں کے مقابلے میں جنہیں لوگوں نے سامریا میں کھڑا کیا، جن کے متعلق وہ کہتے تھے، اے دان تیرے خدا کی قسم۔ سو وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، جن کے کان ہیں مگر سن نہیں سکتے، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ ہیں مگر چھو نہیں سکتے۔ جیسا کہ یسایہ نے کہا، جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے ہو چوپایوں پر لدی ہیں، سونے اٹھانے والوں کی ضرورت تھی۔ کبھی کبھار تو وہ چوری بھی ہو جاتے تھے۔ لابن نے یعقوب سے کہا، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرایا؟ لیکن یہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، خدا ہے جو زمین کو چھوڑ دے تو وہ گزر جائے۔ اور زبور 104 میں لکھا ہے، وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے، اور اس کی سب معموری ماتم کرے، اور دریائے نیل کی طرح اٹھے اور رود مصر کی طرح سکڑ جائے۔ یہ تشبیہات ہیں جن پر ہم نے پہلے غور کیا،
اور میں کہوں گا کہ یہ اس پر روشنی ڈالتی ہیں کہ جب خدا عدالت کرنے آتا ہے یہ ہولناک بات ہے۔ ان پر اپنے بالاخانے تعمیر کرتا ہے اور اسی زمین پر اپنے گنبد کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ سمندر کے پانی کو بلا کر روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ یہ نظریہ بخارات کا، اکثر پانی سمندر سے بخارات کی صورت میں اٹھتا ہے اور بادل بن جاتا ہے جو بارش میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر خوب برستی ہے، اور موسیٰ انہیں خدا کی یاد دلاتا ہے، عہد کا خدا جو یہوہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ خداوند یہوہ نے اپنا نام موسیٰ پر ظاہر کیا جب وہ اسے اس جھاڑی میں ملا جو جل تو رہی تھی مگر بھسم نہیں ہو رہی تھی۔ خدا نے خود کو بطور یہوہ متعارف کروایا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں مسیح بھی، جس کا نام مبارک ہے، یہوہ ہے۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن وہ خدا ہے جو مجسم ہو کر ظاہر ہوا۔ ہمیں مسیح کی ایک یا دو باتیں یا اس کے کاموں کے ذریعے اس کا ثبوت دیجیے تاکہ ثابت ہو کہ مسیح یہوہ ہے اور وہی مستقبل میں عدالت کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر زبور 68 میں لکھا ہے، تو نے عالم بالا کو سود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے تاکہ خدا ان کے ساتھ رہے۔ یہ الفاظ یہوہ الوہیم کے لیے ہیں، جی، یعنی خدا۔ صحیح۔ اور زبور 68:16 کا حوالہ پولس نے افسیوں 4 میں دیا، جب وہ بالا خانہ پر چڑھا اور اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا۔ وہ مسیح کی بات کرتا ہے، لہٰذا مسیح یہوہ لشکروں کا خدا ہے، اور یہ ایک ثبوت ہے جی، کہ پرانے عہد نامے کا یہوہ یسوع مسیح ہے۔ یرمیہ 17:9 دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ خداوند دل و دماغ کو جانتا اور آزماتا ہے، لہٰذا وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ پھر مکاشفہ میں خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا صحیح۔ میں ہوں، میں ہی ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلا دوں گا۔ اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ مکاشفہ 2 اور یرمیہ 17:9 سے حوالہ دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارا خداوند یسوع مسیح یہوہ ہے۔ تو زیادہ تر ثقافتیں جو یہ دعویٰ یا اعلان کرتی ہیں کہ وہ مسیح کو جانتی ہیں، اس سے ایک یا دوسری طرح سے تعلق جوڑتی ہیں یا اس کے بارے میں یہ ایمان رکھتی ہیں کہ مسیح مستقبل میں عدالت کرے گا، جس کے لیے یہ شرط ہے کہ جو عدالت کرنے والا ہے اس سے مستقبل اور لوگوں کی پوشیدہ باتوں کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ مستقبل میں ہونے والی عدالت میں لوگوں کے دلوں کو جانچنا بھی شامل ہے۔ دلوں کے خیالات عدالت کرنے والے سامنے آیا ہوں، تو مسیح نہ صرف عدالت کرے گا کیونکہ وہ ابن آدم ہے، بلکہ وہ خدا بھی ہے جو مستقبل سے واقف ہے اور دلوں کے حال سے واقف ہے۔ مسیح یہوہ ہے، وہ خدا ہے، وہ ازلی، ابدی اور ہر طرف موجود ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ 7ویں آیت خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا تم میرے لیے ایلکوش کی اولاد کی مانند نہیں ہو؟ کیا میں اسرائیل کو ملک مصر سے اور فلسطینیوں کو کفتور سے اور ایرامیوں کو کیر سے نہیں نکال لایا ہوں؟ سوالیہ نشان۔ دیکھو، خدا کی آنکھیں اس گناہگار مملکت پر لگی ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، میں اسے روئے زمین سے نیست و نابود کر دوں گا، مگر یعقوب کے گھرانے کو بالکل نابود نہ کروں گا، کیونکہ میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا، اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا۔ میری امت کے سب گناہ گار جو کہتے ہیں کہ ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی اور نہ آگے سے تلوار سے مارے جائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ان الفاظ کی وضاحت ہو۔ 7ویں آیت، کیا تم میرے لیے ایلکوش کی اولاد کی مانند نہیں ہو؟ وہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا ایسا کچھ ہے کہ جو آپ کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتا ہے؟ یہ لہجہ وہی ہے جو پہلے کرنتھیوں کے 4:7 کا ہے۔ تجھ میں اور دوسروں میں کون فرق کرتا ہے؟ ہمیں بطور ایماندار کیا کچھ ایسا ہے جو ہمیں سب سے فرق ظاہر کرتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے سوائے خدا کے فضل کے۔ اس لیے لکھا ہے کہ کیا میں اسرائیل کو ملک مصر سے اور فلسطینیوں کو کفکور سے اور ایرامیوں کو کیر سے نہیں نکال سکتا؟ یہاں میں کہوں گا خداوند نے لوگوں کو دوسری جگہ پر منتقل کیا۔ دیکھو، خداوند خدا کی آنکھیں اس گناہگار مملکت پر لگی ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس کو روئے زمین سے نیست و نابود کر دوں گا، مگر یعقوب کے گھرانے کو بالکل نابود نہ کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، یہاں فضل مداخلت کرتا ہے، یا جیسا پولس رومیو 11 میں کہتا ہے، اور برگزیدگی کے اعتبار سے پیارے ہیں، یا وہ باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں۔ لہٰذا فقط اپنی کامل وفاداری اور ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیے گئے وعدوں کی خاطر خداوند اس قوم کو ہلاک نہ کرے گا
گویا پولوس رسول رومیو 11 میں کہتا ہے کہ انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے، جی۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لرزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باقی سب لوگوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لایا، اس نے فلسطینیوں کو بھی کفتور سے نکالا۔ وہ تمام روئے بشر کا خدا ہے جو ہر ذی روح پر اختیار رکھنے والا ہے۔ تسلی والی بات یہ ہے کہ خداوند ضمانت فراہم کرتا ہے، لوگ مصیبت میں سے گزریں گے، وہ انہیں اسیری میں ڈالے گا اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا، یہاں تک کہ وہ مستقبل میں انہیں بحال کرے گا۔ سو ہم ان آیات میں 4 اہم باتیں دیکھتے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ 9ویں آیت، کیونکہ میں ان کو حکم کروں گا، سو کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ نبوکت نظر یا سنخرب کا فیصلہ نہ تھا، نہ، کیونکہ میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں سے چھین لوں گا۔ چھان پٹک ان پر کام کر رہی ہوگی اور وہ اس کا سامنا صدیوں سے کر رہے ہیں، جبکہ وہ بے گھر ہو کر، ملک بدر ہو کر پھرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں چھانوں گا، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ سو آج ایسا کون سا ملک ہے جہاں یہودی نہیں؟ وہ دنیا کے تمام خطوں میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن نمبر 4 کا ایک دانہ بھی زمین پر نہ گرے گا، ایک بھی دانہ نہ گرے گا۔ ان کے ساتھ خدا ہے، وہی انہیں چھان پٹک کر رہا ہے تمام قوموں کے اندر، لیکن ایک دانہ بھی زمین پر نہ گرنے پائے گا۔ چھان پھٹک کے متعلق ہمیں بتائیں۔ کبھی کبھار ایک ایماندار، چلیے ہم موجودہ دور کی بات کرتے ہیں، ایک ایماندار شاید چھان پھٹک کا تجربہ کر سکتا ہے۔ محبت کرنے والے باپ کی طرف سے تعدیب ہو سکتی ہے، آزمائش کی چھان پھٹک ابلیس کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ ضمانت دیجیے کہ ایماندار ہرگز نہ کھوئے گا۔ ہمارے ان ناظرین کو تسلی دیجیے جو ایماندار ہیں۔ جی، جب ابلیس ایمانداروں کو چھاننے اور پٹکنے کی درخواست کرتا ہے تو اس کا منصوبہ ہوتا ہے کہ گیہوں گر جائیں، اور خدا اجازت دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد الگ ہے، جو یہ کہ ہے بھوسا گر جائے۔ صحیح۔ سو جب خدا ہمیں آگ سے گزرنے دیتا ہے، وہ سونا جلانا نہیں چاہتا، اور آگ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ وہ آپ کو سونے کی طرح خالص کرتا ہے۔ وہ ناپاکی کو جلاتا خدا ہے۔ ناپاکی کو جلا کر دھات کو خالص صورت میں لانا چاہتا ہے۔ در حقیقت تمام ایماندار آزمائش سے گزرے اور تیار ہوئے، اور بہتر کے بعد ازاں بہترین شخص بنے جو وہ پہلے نہ تھے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ میں جاننا چاہوں گی کہ داؤد کے خیمہ سے کیا مراد ہے جس کا ذکر 11ویں آیت میں ہے، اور کیا یہ وہی بات ہے جس کا ذکر یعقوب نے 5ویں اعمال میں کیا ہے، اور یعقوب اسے داؤد کا خیمہ کہتے ہیں، اور یہاں آموس بھی داؤد کے خیمے کی بات کر رہا ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ ہاں جی، معاف کیجیے، اور یعقوب نے ایسے حالات میں اس کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اعمال کے 15ویں باب میں یعقوب کے الفاظوں پر توجہ دیں۔ اس نے کہا، شمعون نے پہلے بیان کیا کہ خدا نے پہلے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ دی کہ ان میں سے اپنے لیے قوم بنا لے، کہ جو کچھ ہوا وہ اموس کے الفاظ کی تکمیل تھی، کیونکہ در حقیقت یہ اموس کے الفاظ کی تکمیل نہ تھی، بلکہ اس بات سے انبیاء کے کلام نے اتفاق کیا اور اموس کی نبوت کا حوالہ دیا۔ اموس کی نبوت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر، گویا خدا کے منصوبے کی ترتیب یوں ہے کہ وہ غیر قوموں کے پاس جائے گا جب وہ اپنے زمینی لوگوں کے پاس آئے گا اور وہ اسے رد کریں گے۔ وہ اپنوں کے پاس گیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا جو اس کے نام پر ایمان اس نے انہیں لائے، خدا کے اس نے فرزند انہیں ہونے کا خدا کے حق بخشا۔ فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اس کے اپنے لوگوں کو کیا ہو گیا جنہوں نے اس کو رد کیا؟ یہاں وہ بات آتی ہے جو اموس نے کہی، یعنی کہ وہ اس کی بات سے اتفاق کرتا ہے۔ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو کھڑا کروں گا۔ تو داؤد کا خیمہ پہلے ہی گر چکا ہے، اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کروں گا۔ جو کچھ یروبام کے ایام میں پھٹا ٹوٹا، وہ جدائی، جبکہ وہ مملتیں جدا ہوئیں اور ایک کی بجائے 2 میں تقسیم ہو گئیں، اس کے رخنوں کو بلند کروں گا گویا وہ رخنے بن گئے، اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر سو کیا اسرائیل کو بے وجود ہوئے کئی صدیاں بیت چکی ہیں؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ اور کیا یہ خدا کے منصوبے کے خلاف ہے؟ تو جواب ہے نہیں، کیونکہ نبی کی باتیں اس سے اتفاق کرتی ہیں جو اموس نے 9ویں باب میں کہا۔ تو پھر خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے لیے غیر قوموں میں سے لوگوں کو لے گا تاکہ کلیسیا اٹھائی جائے، بالآخر وہ لوٹ آئیں گے اور وہ داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو کھڑا کرے گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے پہلے جیسا کرے گا۔ لہٰذا داؤد کا خیمہ آموس 9ویں باب اور داؤد کا خیمہ اعمال 15ویں باب کے مطابق مسیح کی بادشاہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک بالکل کہا؟ جی۔ اگر داؤد کی سلطنت کا تخت گر چکا ہے تو گویا خیمہ گر چکا ہے، لیکن وہ پھر سے تعمیر کیا جائے گا، اور ایسا مسیح کرے گا جو ابن داؤد ہے، داؤد کی نسل، جو اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا۔
آپ کو یاد ہے وہ کیا خوشخبری تھی جو مقدسہ مریم کو فرشتے نے آ کر دی؟ اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ یہاں آموز کی بات سے اتفاق کرتا ہے۔ کیا لفظ خیمہ جس کا ذکر وہاں بھی ہوا مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسے عید قیام؟ کیا اس کا کوئی حوالہ ہے؟ شاید دور کا حوالہ ہے لیکن بالکل موضوع جی۔ یا پھر مطابق نہیں۔ بھائی یوسف آموس پھر خیمہ کھڑا کرنے کے نتائج بتاتا ہے اور مسیح کی آنے والی بادشاہی کی بابت 13ویں آیت میں کہتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جا لے گا، اور پہاڑوں سے نئی میٹ ٹپکے گی اور سب ٹیلے گراز ہوں گے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا، وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے اور پاکستان لگا کر ان کی مے پیئیں گے، وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا نکالے نہ جائیں گے، خداوند تیرا خدا فرماتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ اس صورتحال کا بتائیے جو مسیح کی بادشاہی میں ظاہر ہو رہی ہے۔ جی، میں شروعات میں 12ویں آیت کے آخری الفاظ کی طرف اشارہ کروں گا۔ اس کو وقوع میں لانے والا خدا فرماتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ جانے والا خدا فرماتا ہے، کیونکہ وہ مستقبل کو جانتا ہے، بلکہ وہی خدا ہے جو اس کو قائم کرنے والا ہے۔ پھر بائبل کی خوبصورت ترین بات ہے جو خوشحال ایام کے حوالے سے ہے، جس کے متعلق آموس یہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو جان لے گا۔ وہ 1 بار 2 بار 3 بار کاٹیں گے اور زمین اپنی پوری پیداوار دے گی جب تک نئے بیج بونے کا وقت نہ آئے۔ اس تمام وقت کے اندر وہ ملک کی زمین کا پھل حاصل کریں گے۔ جب انگوروں کو کچلنے والا بونے والے کو جان لے گا، اور پہاڑوں سے نئی مے ٹپکے گی اور سب ٹیلے گداز ہوں گے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ آموس بڑی ہی زبردست بات کہتا ہے۔ وہ اجاڑ شہر کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے اور پاکستان لگا کر ان کی مے پیئیں گے۔ پر 5:11 میں لکھا ہے، اس لیے وہ مکان جو تم نے بنائے ان میں نہ بسو گے، صحیح۔ اور جو نفیس پاکستان تم نے لگائے ان کی مے نہ پیو گے، لیکن اب وہ دن آتے ہیں کہ تم تعمیر کرو گے اور بسو گے اور باغ لگاؤ گے اور ان سے مے پیو گے، اور وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے۔ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے۔ کسی مصیبت یا جنگ کے بعد قومیں متحد ہو کر پھر سے تعمیر میں مدد کریں گی اس ملک کی دوبارہ تعمیر کرنے میں، لیکن تمام کوششیں ناکام ہوں گی، جس کی وجہ انسان کی بدکاری ہے، لیکن وہ وقت آتا ہے جب پھر سے تعمیر نہ کیا جائے گا بلکہ وقت بحال ہوگا سب چیزوں کی کی جب مخلوقات آزاد ہوں گی اور اس دنیا پر مسیح بادشاہی کرے گا۔ آمین۔ شکریہ بھائی خدا یوسف، کو برکت دے۔ یہ اس کتاب کا بہترین اختتام ہے۔ ان لوگوں پر عدالت ہوتی ہے لیکن مسیح کی بادشاہی میں ان کے لیے بحالی ہوگی۔ خدا تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔